बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इल्म व दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ से सरफराज अहमद शाह साहब मौजूद हैं जो हमें गाइड करते हैं इल्म के हवाले से, रूहानियात के हवाले से, और इस हवाले से जो ज़िम्न में सवाल आपके आते हैं वो भी हम उनकी खिदमत में रखते हैं। आज भी हम यही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं इल्म और तहकीक वगैरह के हवाले से। इस बात का दुख भी है लोगों को कि हम क्यों पीछे रह गए हैं। अभी जो हालिया इसराइल के साथ अरबों की जंग हुई और उस जंग में भी देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा फ़लस्तीनियों को। उससे पहले अरबों की जंगें होती रही हैं, लेकिन लोग सवाल ये करते हैं कि आखिर खुद नसारी हमारे यहाँ क्यों नहीं है। इस हवाले से मैं पढ़ रहा था तो एक मैंने हज़रत शम्स तबरेज़ का कॉल पढ़ा और उस हवाले से मेरे ज़हन में बहुत से सवाल पैदा हुए। हज़रत शम्स तबरेज़ फरमाते हैं कि तुम्हारे इर्द गिर्द की कायनात इसलिए है कि इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं इनको तुम मुसख्खर करो। ये ज़रा मेरे हवाले से सख्त लफ्ज़ मतलब थे, इसलिए कि कुरान में या मतलब अहादीस में जो आया है वो ये है कि तुम गौर करो इस कायनात के बारे में। तो एक तो शायद ये मिजाज हज़रत शम्स तबरेज़ का है कि वो जलाली हैं, इससे उन्होंने सख्ती के साथ बात की। लेकिन ज़रा उस हवाले से भी फरमाइए कि हम पीछे क्यों रह गए, मतलब क्या वजूहात हैं, ख़ास तौर पे अगर तहकीक के मैदान में हम देखें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों का असल में अलमिया ही ये है कि ये दो चीज़ों में बहुत पीछे चले गए। बुनियादी तौर पर जो हमारी सोच में एक तब्दीली आई वो ये आई कि इस्लाम के अंदर कौमियत का कोई तस्वर नहीं है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ का कोई तस्वर नहीं है। वहाँ मुसलमान उम्मा की बात है जी। लेकिन हमने अपने आप को कौमियत में तकसीम कर लिया। नतीजा ये हुआ कि हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो महदूद हो गए उस कौम की हद तक। जी। वो कौम जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो मुंसलिक हैं उस खत्ते के साथ जहाँ वो मुल्क वाक़ है। तो हम अपने अपने मफादात के किस्से में पड़ गए। नतीजा ये हुआ कि वो जो एक तस्वुर है इस्लाम का कि मुसलमान सब एक जिस्म की तरह हैं और किसी एक उज़्व को अगर तकलीफ़ पहुँचे, दर्द हो तो सब पूरा बदन उसे महसूस करता। हम उस कॉन्सेप्ट से बड़ी दूर चले गए और हम महदूद हो गए अपनी ही कौमियत तक। एक तो इसने बड़ा नुकसान दिया हमें। दूसरा ये हुआ कि जब अल्लाह ने हमें अरूज दिया है तो ये वो दौर था जब हमारे यहाँ बड़े बड़े नामवर साइंसदान भी पैदा हुए, कीमियादान पैदा हुए, जोग्राफिया दान पैदा हुए और हमने पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी दी। उनको एक नई से नई हमने थ्योरी दी। वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम तहकीक में थे कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको हमने अपना शेवा बनाया हुआ था। नतीजा ये था कि हम हर आने वाले दिन में एक नई डिस्कवरी कर रहे थे और उसको हम दुनिया में फैला रहे थे। इंसान की जो असल क़ुव्वत है वो मसल्स में नहीं है, वो जहन में है, ब्रेन में है, दिमाग में। वो कौम रूल करती है, चाहे वो फिज़िकली कमज़ोर क्यों ना हो, जो जहनी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो इल्म में बहुत आगे है, वो रूल करती है। तो हमने रूल किया है दुनिया को 700 साल। लेकिन उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो तब्दीलियाँ आई हैं उनके नतीजे में हम कमज़ोर पड़ गए। तो ये जो शाह शम्स तबरेज़ ने मुसख्खर करने का कहा वो मुराद यही है कि हम गौर व फिक्र के ज़रिए नई से नई थ्योरीज़ तक पहुँचें, नई डिस्कवरीज़ हम करें। तो अगर ये रवैया हम अपनाते हैं तो फिर यकीनी तौर पे आने वाला कल हमारा होगा, मुसलमानों का होगा।
شاہ شمس تبریز ادھر کو توجہ دلا رہے ہیں اصل میں. یہ صحیح ہے جو آپ نے فرمایا کہ چونکہ شاہ شمس تبریز کا مزاج ذرا جلالی ہے تو الفاظ بھی ان کے اسی طرح پرزور ہیں کہ اس میں وہ ایسا لگتا ہے جیسے اوور ایمفیسس ہو رہا ہے اس چیز پہ. وہ انسان کے اپنے مزاج کی بات ہے لیکن مقصد ان کا اس سے یہی ہے. وہ آپ فرما بھی رہے تھے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے کہ شاہ شمس تبریز کے مزار پہ جب جائیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی جلالی بزرگ کے مطلب مزار پہ آئے وہاں ہیں. مولانا روم کے برعکس بالکل وہ جہاں جو کیفیات ہیں جی وہ وہی ہیں. لوگ نہیں ہوں گے وہاں, ایک آدھ آدمی کوئی ملے گا آپ کو, خاموشی ہے وہاں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ان کے مزاج کی کیفیات کیا تھی. اس کے برعکس مولانا روم ہیں, وہاں آپ کو ہر وقت رش ملے گا اور لوگ بلند آواز میں بات بھی کرتے سنائی دیں گے. وہاں کا رنگ علمی ہے, وہ ایک تاثر ملتا ہے علم کا وہاں سے. یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس حوالے سے اقبال کا ایک وہ مشہور شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو اس کو اگر سمجھیں تو وہ مطلب اور کلیئر ہو جاتا ہے شاہ شمس تبریز کا. اگر ہر لفظہ آواز آ رہی ہے کن فیکون کی تو اس کا مطلب ہے نئی چیز پیدا ہو رہی ہے, اور اس نئی چیز کو مسخر کرنا پھر فرض ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسی فرض سے اگر کوتاہی برتی جائے تو پھر قوموں کا کیا حال ہوتا ہے. نہیں, آپ اپنی ڈیوٹی میں جہاں بھی ریلیکس کر جائیں گے تو وہاں نقصان ہوتا ہے, اور مسلمان نقصان اٹھا رہے ہیں. جیسے آپ نے ابھی مثال دی جو حالیہ کلیش ہوا بٹوین فلسطینیز اور اسرائیلیز کے درمیان, اس میں ہمیں کمزوری کی سزا مل رہی ہے. اور اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے اس خطے میں وہ ہماری کمزوری کی سزا ہے. اگر کہیں ہم, جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریسورسز عطا فرمائے تھے, ہم مسلمان امہ کے طور پہ اگر ہم سوچتے اور چلتے تو ریسورسز بے پناہ آئے تھے ہمارے پاس. ہم کمپلیکشن ہی چینج کر دیتے سارا اس کا. لیکن ہم نے وہی قومیت کے قصے میں رہ گئے کہ کون عربی, کون اجمی, کون عربک سپیکنگ ہے, کون پرشین سپیکنگ ہے, کون اردو سپیکنگ ہے. تو ہم اسی تفریق میں پڑے رہ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مواقع ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے. اس میں یہ فرمائیے, مطلب تھوڑی سی ذرا یہ ہٹ کے ایک سوال بن جاتا ہے کہ ایک طرف حماس نے راکٹ چلائے اور دوسری طرف اسرائیل اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے میزل سسٹم چلا رہا ہے. تو کہا یہ گیا ایک طرف سے کہ اگر حماس راکٹ چلانا بند کر دے تو پھر وہ ظلم و ستم بھی نہیں ہوگا. یہ کوشش کرنا اور کرتے چلے جانا اور جدوجہد کرنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ مطلب وہ یا یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تحقیق میں اتنا اوپر لے آیا جائے کہ جتنا ان کے برابری آ جائے اور پھر اس وقت جنگ کی صورت میں جائے. قصہ یہ ہے کہ جو قوتیں یہ کہتی ہیں کہ پہلے حماس راکٹ برسانا بند کرے تو پھر اسرائیل سیز فائر کرے گا, یہ ایک اور تازیانہ ہے ہمارے لیے کہ کمزور انسان کا سپورٹر کوئی نہیں ہوتا. تو اگر ہم کہیں طاقتور ہوں ملیٹریلی بھی اور فائنینشلی بھی تو پھر لوگوں کا, دنیا کا رویہ ہمارے لیے کچھ اور ہو جائے گا. یہ رویہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ہیں کمزور, اور جو کوشش کی بات ہے وہ ہر قوم کا حق ہے کہ اپنے سروائیول کے لیے وہ جدوجہد کرے. اس سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا. اقوام متحدہ کا چارٹر بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے سروائیول کے لیے جدوجہد کا حق حاصل ہے. تو فلسطینی اپنے جدوجہد کر رہے ہیں اپنے سروائیول کے لیے, جو ان کا حق ہے. طاقتور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کمزور پر جب چاہے زندگی تنگ کر دے. تو
تو اس کو اس پہلو سے بھی لیا جانا چاہیے کہ ایک کمزور قوم ہے، طاقتور کو یہ حق نہیں ہے کہ اس پہ زندگی اس طرح سے تنگ کر دی جائے. تو یہ تو ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم کمزور ہیں. ہمیں اٹھنا ہوگا اور اٹھ کر ایک بار دنیا کو یہ دکھانا ہوگا کہ ہماری کولیکٹیو طاقت کیا ہے، اجتماعی طاقت ہماری. ہم دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ ہیں، تو ہمیں اپنی طاقت بنوانی چاہیے. جی اگر آپ اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، یہاں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ابھی اجازت دیجیے. بس آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا البیرونی کا، مختلف اور سائنسدانوں کا، الزواہری ہے، جی فارابی ہے، بالکل سارے ان کا آپ نے ذکر کیا. تو بار بار پھر مسلمان یہ سوال کرتے ہیں، اور یہاں کے آج کے لوگ اور پھر دیگر جو ممالک کے لوگ ہیں وہ الزام بھی دھرتے ہیں مسلمانوں کے سر پہ کہ 500 سال ہو گئے مسلمانوں نے کوئی ایجاد نہیں کی. اچھا میں اس کو جوڑتا ہوں ایک اور چیز کے ساتھ. ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی ریسرچ آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ دنیا بڑی تیزی سے نالج سوسائٹی میں تبدیل ہو رہی ہے. جو اس قدم میں ہم رکاب نہیں ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا. اور یہ بھی کہ معیشتوں کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہوگا. جو لوگ نالج سوسائٹی کے اندر آ جائیں گے وہ تو معاشی طور کے اوپر بھی مضبوط ہوں گے، اور جو پیچھے رہ جائیں گے وہ کمزور ہو جائیں گے. ہم بدقسمتی سے ایسی لوگ ہیں کہ نالج سوسائٹی کا حصہ نہیں بن پائے اور نہ ہی بننے کی کوئی جستجو ہے. تو اس حوالے سے فرمائیے مطلب ذرا کچھ. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کیا تھا کہ جی طاقت جو ہے وہ علم میں ہے. طاقت علم ہے. جی تو جو قوم بھی علم میں پیچھے رہ جائے گی وہ کمزور ہو جائے گی ہر لحاظ سے. تو ہمیں ادھر توجہ دینی چاہیے پوری کہ ہم علم میں پیچھے نہ رہیں. جو وقت ہم نے کھو دیا ہے دن رات کوشش کر کے ہم اس کے لیے میک اپ کریں اس ٹائم کو. اور اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ آپ کے یہاں بنیاد تبدیل کی جائے علم کی حصول کی. ایک تو یہ ہوا کہ جب آپ اسکول کالج میں پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں ریڈنگ ہیبٹ ایک حد تک موجود تھی. جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کافی موجود تھی، ایک حد تک موجود تھی. اب آ کے وہ بھی ختم ہو گئی. اب ریڈنگ ہیبٹ ختم ہو گئی، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایک تو ہمیں ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنا پڑے گی قوم میں. دوسری طرف جو نظام تعلیم ہے ہمارا اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ جو میموری بیسڈ امتحان ہے ہمارے طریقہ امتحان، اس کو تبدیل کر کے ہمیں ادھر کو جانا پڑے گا جہاں ہمارا طالب علم مائنڈ اپلائی کرتا ہے چیزوں پر. وہ یادداشت کا امتحان نہیں دیتا بلکہ اس چیز کا امتحان دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے پڑھا تھا یا استاد نے پڑھایا تھا وہ کس حد تک اس نے سمجھا ہے، اسے ایبزارب کیا ہے بطور علم کے. ہمیں نظام تعلیم کو ادھر لے جانا ہوگا، وہی ایک ہماری کامیابی کا راستہ ہے. تو جب ہم نے یہ تبدیلی کر لی بنیادی کہ ہمارے یہاں بجائے میموری کا ٹیسٹ ہو، ہمارے یہاں علم کا ٹیسٹ ہو کہ ہم نے کتنا سیکھا، کتنا ایبزارب کیا، کتنا اسے سمجھا، اور جتنا ہم سمجھیں گے اتنا ہم اسے اپلائی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اپنی پریکٹیکل لائف میں. تو وہ ٹرو علم ہوگا. ہم اس راہ پہ چل نکلیں گے. ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے، سب موجود ہے، لیکن ہم اس ڈائریکشن میں چل نہیں رہے. یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے اور وہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کے جو اعتقادات ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں سائنسی تعلیم کے. تو مطلب میں یہی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ میرا تو خیال نہیں ہے کہ ایسی کوئی رکاوٹ بنتے ہیں، بلکہ جتنا زیادہ آپ کسی
عقیدے کے اندر پختگی کے ساتھ آتے ہیں، وہ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے جہاں سے ہم نے شروع کیا شمس تبریز کے حوالے سے، تو وہ تو فرائض میں شامل کر دیا ایک طرح سے تحقیق کرنا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کے اندھیرے تک، جب بھی تم اس میں اتارے جاؤ تو وہاں تک تم نے علم حاصل کرنا ہے، تو پھر اعتقادات تو کوئی رکاوٹ نہیں بن پا رہا ہے۔ کسی زمانے میں شاید یہ سچ تھی بات، ٹھیک، اب نہیں، اب تو خاصی انلائٹنمنٹ آ گئی ہمارے یہاں۔ ٹھیک، اب اعتقادات اور سائنسی علوم آپس میں ٹکراؤ نہیں رکھتے، اسے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو اب وہ شاید دقت نہیں ہے۔ اب اگر دقت ہے تو صرف ایک ہے کہ ہم صحیح سمت میں چل پڑیں، ٹھیک ہے، وہ سمت ہماری جو ہے وہ درست ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ جستجو کے بارے میں ہے کہ مستقل جد مسلسل ہونی چاہیے جستجو میں، یا مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت انسان جستجو کی طرف جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد کے حالات میں کم از کم یہی دیکھا ہے، جہاں دنیا اپنے وقت سے آگے جا کے سوچ رہی ہے وہاں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ہو تو ہمارے یہاں پیدا ہو۔ نئی ایجادات بھی اسی لیے ہم پیچھے رہ گئے، علوم کے معاملے میں بھی پیچھے رہ گئے، آپ نے جیسے کوئی ارشاد فرما دیا مطلب اس کا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ کیا ہم بیٹھے ہوئے ایک لیڈ بیک اپروچ ہے ہماری کہ کچھ ہوگا تو پھر ہم کوئی تحقیق کریں گے۔ نہیں، بالکل درست آپ فرما رہے ہیں۔ اگر گھر میں ایک آدمی کو بھوک لگی ہے تو ہم گندم کی کاشت کرنے نہیں جائیں گے کہ گندم کی کاشت کر لیں، کل کو فصل ہوگی اسے کاٹیں گے، آٹا پسوائیں گے اور روٹی پکا کے دے دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک کنٹینیوس عمل ہے، ایسا عمل ہے جو کبھی رکنا نہیں چاہیے، کہ ہم مسلسل تحقیق میں لگے ہوئے ہیں اور نئی جہت کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، اور جب ہم اس جستجو میں پڑیں گے اور نئی سے نئی ڈائمنشنز ہم ایکسپلور کر رہے ہوں گے تو ڈسکوریز بھی اسی میں آئیں گی، اور جب ہم نے کسی چیز کو کرنا چاہا ہے تو ہم کر گزرے ہیں۔ تو جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں نہ تو ذہانت کی کمی ہے نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، وہ موجود ہے، صرف ڈائریکشن ہماری ایک سیٹ ہونی چاہیے، ادھر کو کوئی ڈائریکٹ ہمیں کر دے تو چل پڑے گی قوم۔ یہ ایک سوال ہے کسی کا بھیجا ہوا، اور وہ یہ ہے کہ تحقیق کے لیے رہنما کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ ارسطو افلاطون کو دیکھیں تو ان کا بھی استاد رہا، جیسے ارسطو افلاطون کا استاد ہے۔ کیا تحقیق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اساتذہ کا کلچر پروان نہیں چڑھ پایا؟ بات تو درست ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہم ایک جنرلائز طریقے سے نہیں اسے کہہ سکیں گے۔ جو بات درست ہے وہ سبجیکٹ ٹو سو مینی تھنگس، وہ مشروط ہے بہت سی چیزوں سے، کہ ٹیچرز کے ساتھ ہم نے بھی کوئی سلوک اچھا نہیں کیا ہوا، اس کو ہم وہ عزت نہیں دیتے۔ ہم یونیورسٹی کے پروفیسر کو گریڈ 20 نیشنل پے اسکیل گریڈ 20 اور گریڈ 21 دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی۔ اس کو معاشرے میں ایک عزت ملنی چاہیے۔ آپ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر اگر کسی جگہ کسی ادارے کے ہیڈ کو لیٹر لکھ دے تو اس لیٹر کی ویلیو وہاں کیا سمجھی جاتی ہے؟ تو آسمانی صحیفہ ہو گیا اس کے لیے، وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ تو ہمیں یہ مقام دینا ہوگا ٹیچرز کو، اور پھر ان سے یہ ڈیمانڈ کرنی ہوگی کہ وہ اپنے تعلیم دینے کے طریقے سلیقے کو چینج کر پائیں۔ تو پہلے ہمیشہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا، پھر اس کے اندر چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اور شخصیات جنم لیتی ہیں، لیکن ایک ماحول ہوتا، وہ ماحول بنانا بڑا ضروری ہے پہلے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں بغیر بچوں کو
ٹرین کیے ایک بہت ایکسپینسو ایرانی کارپیٹ لا کے گھر میں ڈال دوں تو بچے باہر سے ننگے پاؤں کھیلتے آئیں گے جو کیچڑ میں لتھڑے ہوئے ہیں، تو سیدھے اس کارپیٹ کے اوپر گندے کپڑوں کے ساتھ اس پہ لوٹیاں لگائیں گے، تو اس ایرانی کارپیٹ کا حال کیا ہوگا۔ لیکن اگر میرے بچے پراپرلی ٹرینڈ ہیں پھر میں یہ لے کے آتا ہوں تو وہ صحیح رہ جائے گا۔ تو ایک ہمیں ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا، اس انوائرمنٹ کے اندر رہ کے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچرز اس طرح بیہیو کریں جیسے بیہیو کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا، ٹھیک ہے، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ آپ سے صرف یہ درخواست کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، ہمیں ضرور لکھیے، ہمیں بتائیے پروگرام آپ کو کیسا لگا، اور اس کے ساتھ آپ کے ذہن میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے یا اور ٹاپکس جو ہم کور کرتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ سوال آئے تو ہمیں ضرور بھیجیے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔